चलो जरा कमरे में। तुम्हें मैं बताता हूँ किस तरह खुद को ढांप कर रखते हैं। वो नूर का बाजू पकड़ते उसे अपने कमरे में ले गया और जोर से बेड पर फेंक दिया। उसके इतना करीब जाते वहां उसकी दोनों नरमाहटों को दबाता उसकी सिसकी निकलवा गया। कभी मुझे दिखाया नहीं और बाकी सबको दिखाती फिरती हो। बच्ची नहीं रही, निकाह हो चुका है तुम्हारा। वो अभी भी उसकी नरमाहटों को अपने हाथों में पकड़े हुए था। छोड़े, दर्द हो रहा है मुझे। अभी तो बहुत दर्द बाकी है। इतने से दर्द से डर गई हो क्या? पीछे हटे। मुझे बहुत बुरे लगते हैं आप। जब तुम्हारी रूह में उतरूंगा फिर खुद कहोगी मैं बहुत अच्छा लगता हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे जाने दे, मुझे खेलना है बच्चों के साथ। वकार उसे आजाद करता लेकिन एक बार फिर उसका हाथ पकड़ते उसे रोक गया और अलमारी से ब्लैक ब्रा निकाल कर उसे पकड़ाता कहने लगा, इसे पहन कर रखा करो, तुम्हें कब अकल आएगी? वो शर्म से आंखें नीचे करती ब्रा वहीं फेंक कर कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन शादी की रात वो खुद उसे ब्रा पहना था। मैंने कुछ नहीं किया। उन्होंने खुद कहा था कि हम एक कमरे में नहीं सो सकते। नूरुलैन ने हल्की उलझन के साथ अपनी भाभी को बताया। भाभी ने गहरी सांस ली और नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा। नूर, बात सुनो। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। तुम वकार की बीवी हो। माना उसने ऐसा कहा होगा मगर रिश्ते सिर्फ लफ्जों से नहीं रवैयों से भी बनते हैं। जब वो तुम्हारे करीब आए तुम उसे खुद से दूर मत करना। नूर खामोशी से सुनती रही, जैसे अल्फाज उसके दिल तक पहुंच तो रहे हों मगर मायने अभी पूरी तरह वाजिया न हो। और हाँ, भाभी ने बात जारी रखी, मैं तुम्हें कल बाजार लेकर जाऊंगी। तुम्हारे लिए कुछ जरूरी चीजें लेनी है। ऐसे बेफिक्री से घूम मत फिरा करो। अब तुम बच्ची नहीं रही। नूर ने बेख्तियार अपनी उंगलियां आपस में फंसा ली। निकाह भी अभी इतनी जल्दी हो गया कि हमें तैयारी का मौका ही नहीं मिला। मगर अब तुम्हें खुद को संभालना होगा। वकार बहुत संजीदा और सख्त मिजाज है। उसे समझना आसान नहीं मगर नामुमकिन भी नहीं। भाभी अपनी तरफ से हर मुमकिन हद तक उसे समझा चुकी थी मगर नूर ने कितना समझा ये कहना मुश्किल था। शाम आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर उतर रही थी। आसमान पर नारंगी और सुनहरी रंग एक दूसरे में घुलकर दिलकश मंजर पेश कर रहे थे। बेग हवेली के वसी लॉन में नरम सब्ज घास पर बच्चों की हंसी बिखरी हुई थी। फरात बेग खानदान के बड़े बेटे अपने बच्चों के साथ वहीं मौजूद थे। 3 बेटियां और एक बेटा, हर एक अपनी दुनिया में मगन। सबसे बड़ी हीरा 13 साल की, संजीदा मगर शौक मिजाज, कभी बहनों की हदायत देती तो कभी खुद उनके साथ उन बच्चों की तरह हंसने लगती। दरमियानी बहनें कह के लगाती, एक दूसरे को छेड़ती और खेल में मसरूफ रहती। सबसे छोटा नादिर कभी घास पर बैठकर उसे नोचने लगता तो कभी अचानक उठकर सबके पीछे दौड़ पड़ता और उसकी ये हरकत सबको हंसा देती। इन्हीं के दरमियान नूरुलैन भी थी। 16 साला नूर, माँ की शफकत से महरूम बेफिक्री उसकी फितरत में रची बसी थी। उसे कभी किसी ने न रोका था न समझाया था कि वक्त के साथ कुछ रवैये बदलने पड़ते हैं। वो बच्चों के साथ इसी तरह हंस रही थी जैसे वो खुद भी उन्हीं में से एक हो। कभी हीरा का हाथ पकड़कर घूमती, कभी नादिर के पीछे भागती और हर बार उसे ना पकड़ पाने पर जोर से हंस पड़ती। नूर बाजी, नादिर को पकड़ के दिखाएं, एक बच्ची ने तालियां बजाते हुए कहा। अभी पकड़ती हूँ। नूर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और तेजी से आगे बढ़ने लगी। लॉन बच्चों के शोर, हंसी और दौड़ भाग से गूंज रहा था। इसी लम्हे वकार अहमद बेग वहां आकर बैठ गया। 38 साल वकार कामगोर, संजीदा और अपनी ही सोचों में गुम रहने वाला शख्स। उसकी नजरें बेख्तियार बच्चों की तरफ उठी। सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मासूम हंसी खेल शोर। मगर जैसे ही उसकी नजर नूर पर पड़ी उसके चेहरे की संजीदगी और गहरी हो गई। नूर की बेसाख्ता हंसी, उसकी बेफिक्री से इधर उधर भागना, ये सब कुछ वकार को खटका। ये कोई दिलकशी नहीं थी बल्कि एक अजीब सी नागवारी थी, जैसे कोई हद पार हो रही हो। उसने फौरन नजरें हटा ली। ये सब बच्चे हैं, उसने खुद को सख्ती से याद दिलाया। मगर दिल की बेचैनी मुकम्मल तौर पर कम न हो सकी। वो खामोशी से कुर्सी से उठा और एक आखिरी नजर लॉन पर डाली, जहां हंसी अब भी वैसे ही गूंज रही थी मगर उसके अंदर कुछ बदल चुका था। वो खामोशी से अंदर की जानिब बढ़ने लगा। पीछे हंसी शोर और नूरुलैन की बेफिक्र आवाजें थी। वही मासूम सी दुनिया, जैसे अभी तक ये इल्म न था कि लम्हे कब और कैसे बदल जाते हैं। न जाने क्या था जो उसके कदम रुक गए। एक अनजाना सा एहसास उसे पलटने पर मजबूर कर गया।
وہ واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ لون بدستور بچوں کی کہکوں سے گونج رہا تھا۔ نادر کی شرارتوں پر سب ہنس رہے تھے اور ہیرا تالیاں بجا کر اسے مزید اکسا رہی تھی۔ اسی دوران اس کی نظر پھر اسی منظر پر جا ٹھہری۔ نیلے آسمان کے رنگ کا جوڑا مکمل پردے کے باوجود بھی جیسے نور کو چھپا نہ سکا تھا، یا شاید اس کی اپنی نگاہ اتنی گہری تھی کہ پردہ بھی بے اثر محسوس ہونے لگا۔ دوپٹہ جو گردن سے ڈھلک کر سینے پر پھیلا تھا، اسے دیکھ کر وقار کے اندر ایک عجیب سی بے چینی جاگ اٹھی تھی۔ دل چاہا بھر کر اسے درست کر دے، یا شاید خود سے ہی اسے بے چینی کو نوچ کر پھینک دے۔ ضبط کی حد جیسے ٹوٹنے لگی۔ اسی شور میں اچانک اس کی آواز ابھری، گہری سنجیدہ حکم دینے والی۔ نور! صرف ایک لفظ، مگر جیسے پورے لون پر لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی۔ نور العین کی ہنسی تھم گئی، دل بے اختیار زور سے دھڑکا۔ وقار، جس سے اسے ہمیشہ ایک انجانا سا خوف محسوس ہوتا تھا، حالانکہ اس نے کبھی اسے ڈانٹا نہ تھا، نہ ہی کوئی سخت بات کی تھی، مگر پھر بھی اس کی آواز نور کے دل پر ایک بوجھ سا ڈال دیتی تھی۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لیں، ہاتھ آپس میں جڑ گئے، دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی، جیسے ہر قدم بھاری ہو۔ لب ہلے اور بے اختیار آیت الکرسی اس کی زبان پر آ گئی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ بچپن سے جب بھی ڈر لگتا وہ یہی پڑھتی تھی، ماں کی یاد کے ساتھ۔ اب اس کے کانوں میں نہ ہنسی تھی نہ شور، صرف اپنی دھڑکن اور آیت کی مدھم سرگوشی۔ وہ وقار کے قریب آ کر روکی، سر جھکا ہوا، نظریں زمین پر، جی آواز دھیمی اور لرزتی ہوئی۔ وقار نے اسے غور سے دیکھا، وہ جھکی ہوئی نظریں، وہ معصوم گھبراہٹ۔ دل میں ایک عجیب سا احساس ابھرا، جیسے ناراضگی، مگر دوسروں سے نہیں، خود اپنے آپ سے۔ اچانک ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں ایک سخت اور بے قابو خیال ابھرا، جیسے وہ نور کی کلائی تھام لے، اسے روک لے، اس کی اس معصومیت کو جھنجھوڑ دے۔ مگر اگلے ہی پل وہ چونک اٹھا۔ یہ سب صرف ایک خیال تھا۔ اس نے گہری سانس لی، خود کو سنبھالا اور اپنے اندر اٹھنے والی اس شدت کو دبانے کی کوشش کی۔ کچھ خاص نہیں، جا کر بچوں کے ساتھ بیٹھو، اس نے مختصر اور سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ادھر بھاگ دوڑ مناسب نہیں۔ نور نے فوراً سر ہلا دیا، ایک لمحے بھی رکے بغیر پلٹی اور تیزی سے واپس بچوں کی طرف چلی گئی۔ الحمدللہ، اس نے دل ہی دل میں پڑھا، جیسے کسی انجانے خوف سے بچ گئی ہو۔ وقار وہیں بیٹھا رہ گیا، چہرہ سنجیدہ تھا مگر آنکھوں میں الجھن تھی۔ دل میں ایک غیر واضح سا بوجھ اتر آیا تھا، جو اس شام کے ساتھ جیسے اس کے اندر ٹھہر گیا ہو۔ نور العین کی ماں کو گزرے کئی برس بیت چکے تھے، گھر کے ہر کونے میں اس کی یاد بسی ہوئی تھی، مگر اس کی کمی سب سے زیادہ نور نے محسوس کی تھی۔ باپ منظور احمد اور 3 بھائی ضرور تھے، مگر ماں جیسا سایہ، ماں جیسی آغوش، وہ خلا آج بھی ویسا ہی تھا۔ ایسے بھائی جو دل سے محبت تو کرتے تھے، مگر ماں جیسی نرمی، سمجھ اور وقت دینے کا سلیقہ نہیں رکھتے تھے۔ وہ اپنی جگہ مخلص تھے، مگر نور کے اندر کے خلا کو بھرنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ منظور احمد نے ایک فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ انہوں نے جان بوجھ کر اپنے بیٹوں کی شادیاں نہیں کی۔ انہیں معلوم تھا کہ گھر میں نئی بہو کی آمد صرف ایک رشتہ نہیں لاتی، بلکہ بہت سی تبدیلیاں بھی ساتھ لاتی ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ بہو بری ہوتی ہے، مگر وہ اس حقیقت سے انکار بھی نہیں کر سکتے تھے کہ بن ماں کی بچی کا دل بہت نازک ہوتا ہے۔ اگر وہ ذرا سا بھی ٹوٹ جائے تو اسے جوڑنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہی اندیشہ منظور احمد کے دل میں ہر وقت ایک بے چینی بن کر بسا رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور نور بچپن کی دہلیز پار کر کے جوانی میں قدم رکھ چکی تھی۔ وہ خود اس تبدیلی کو پوری طرح نہیں سمجھ پاتی تھی، مگر دنیا کی نگاہ بدل چکی تھی، لوگوں کی نظریں، رویے، انداز، سب کچھ مختلف ہو گیا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جو ایک باپ کے لیے سب سے زیادہ آزمائش لے کر آتا تھا۔ منظور احمد اکثر راتوں کو جاگتے رہتے، نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور ہو چکی تھی۔ ایک ہی سوال انہیں بے چین رکھتا، اگر میں کل نہ رہا تو اس بچی کا کیا ہوگا؟ کون اس کے سر پر سایہ بن کر رہے گا؟ کون اسے زمانے کی سختیوں سے بچائے گا؟ اسی فکر نے آخر کار انہیں اپنے پرانے اور قابل اعتماد دوست احمد سلطان بیگ کی یاد دلائی۔ یہ دوستی برسوں پر محیط تھی، آزمودہ اور سچی۔ اور پھر بات آئی احمد سلطان بیگ کے بیٹے پر، وقار احمد بیگ پر۔ وقار عمر میں نور سے خاصا بڑا تھا، اتنا کہ دونوں کے درمیان فرق واضح محسوس ہوتا تھا، مگر اس کے مزاج میں ایک ٹھہراؤ تھا،
ایک سنجیدگی جو اسے عام لوگوں سے مختلف بناتی تھی۔ وہ کم گو تھا، نظریں چھپی رکھتا اور اس کے انداز میں ایک فطری وقار تھا۔ شاید اسی وجہ سے لوگ اس کی عمر نہیں، اس کی شخصیت کو دیکھتے تھے۔ منظور احمد کو اس پر مکمل یقین تھا۔ انہیں یقین تھا کہ وقار اپنی حیثیت کا بوجھ نہیں ڈالے گا، بلکہ ایک ڈھال بن کر کھڑا رہے گا۔ جو نورالعین کا نکاح وقار احمد بیگ سے طے پا گیا۔ شادی نہایت سادگی سے ہوئی، نہ کوئی ہنگامہ نہ دکھاوا، صرف چند قریبی لوگ، قرآن کی تلاوت اور ایک باپ کی بھری ہوئی آواز میں ادا کیے گئے نکاح کے الفاظ۔ چند دن گزر چکے تھے، مگر نور اب بھی اس نئے رشتے میں خود کو اجنبی محسوس کر رہی تھی۔ اس کی خاموشی میں جھجک تھی، اس کے انداز میں احتیاط۔ وہ کم بولتی، ہر بات سے پہلے اجازت چاہتی، جیسے ابھی تک اپنے لیے کوئی جگہ تلاش کر رہی ہو۔ تو اسی طرح وقار کا رویہ بھی نپا تولا تھا۔ وہ نہ تو قربت بڑھانے کی جلدی میں تھا، نہ ہی سختی دکھاتا تھا۔ وہ صرف وقت دے رہا تھا، جیسے کسی نازک چیز کو سنبھال کر رکھا جاتا ہے۔ ایک دن اس نے مختصر سا جملہ کہا تھا، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ رشتہ محبت کی بنیاد پر قائم نہیں ہوا تھا، بلکہ ایک باپ کے خوف نے اسے جنم دیا تھا، اور اب یہی خوف ایک مرد کی ذمہ داری میں ڈھل چکا تھا۔ رات کافی گزر چکی تھی، گھر پر ایک گہرا سکوت طاری تھا، ایسا سکوت جو صرف راتوں کا نصیب ہوتا تھا، جب دیواریں بھی جیسے خاموشی سے سب کچھ سننے لگتی تھی۔ وقار اپنے کمرے میں کرسی پر بیٹھا تھا، سامنے میز پر کچھ کاغذات رکھے تھے، مگر اس کی توجہ ان پر نہیں تھی۔ ان کی نظریں کہیں دور الجھی ہوئی تھیں۔ منظور احمد کی آواز بار بار اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ وقار، یہ بچی بہت نازک ہے، زندگی نے اسے وقت سے پہلے بڑا کر دیا، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ وقار نے تھکے ہوئے انداز میں پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ نکاح عام نہیں تھا، یہ رشتہ محبت پر نہیں اعتماد پر قائم تھا، اور اعتماد اگر ایک بار ٹوٹ جائے تو سب کچھ بگڑ جاتا ہے۔ اسی سوچ میں گم تھا کہ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ اس نے سر اٹھایا، نور اندر آئی، ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا، دوپٹہ اس نے نہایت سلیقے سے اپنے گرد لپیٹ رکھا تھا، جیسے خود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی ہو۔ کمرے میں مدھم روشنی میں وہ ایک لمحے کو ٹھٹکی، نظریں جھکی ہوئی، قدم سنبھال کر رکھتی ہوئی۔ دودھ، اس کی آواز ہلکی مگر صاف تھی۔ وقار نے اسے دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے نور کو صرف ایک ذمہ داری کے طور پر نہیں، بلکہ ایک رشتے کے طور پر محسوس کیا۔ دل میں ایک ہلکی سی لہر اٹھی، خاموش مگر واضح، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ شام کا منظر اس کے ذہن میں ابھرا، اور اس نے فوراً اپنے اندر سختی پیدا کر لی۔ رکھ دو، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ نور نے آگے بڑھ کر گلاس میز پر رکھ دیا۔ وہ واپس مڑنے لگے، مگر انجانے میں ایک لمحہ ٹھہر گئی۔ وقار نے اپنی نظر قابو میں رکھی، مگر دل نے مان لیا یہ سب اتنا آسان نہیں ہوگا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر جیسے کوئی فیصلہ کر کے بولا، نور، یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اسے اس طرح نرمی سے نام لے کر پکارا تھا۔ نور چونکی، جی۔ وقار آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھا، چند قدموں کا فاصلہ طے کرتے ہوئے وہ اس کے قریب آ گیا۔ ہمارے رشتے کے بارے میں جانتی ہو تم؟ نور کے لب ہلے، جی میں، مگر بات مکمل نہ ہو سکی۔ وقار نے اس کی کلائی تھام لی، گرفت مضبوط تھی مگر بے قابو۔ نور کا دل ایک دم تیز دھڑکنے لگا، جیسے پسلیوں سے ٹکرا کر باہر آ جائے گا۔ وہ چاہتی تو خود کو چھڑا کر پیچھے ہٹ جاتی، مگر اس کے اندر کا خوف اسے روک رہا تھا۔ وقار نے اسے دیوار کے قریب روک لیا۔ آپ کو کچھ اور چاہیے تھا؟ نور نے خشک ہوتے حلق کے ساتھ کہا، نظریں بدستور جھکی ہوئی تھیں۔ ہاں، مگر اپنے لیے نہیں۔ اس کی آواز پہلے کی طرح ٹھہری ہوئی تھی۔ تو تمہارے لیے۔ نور کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا، مدھم روشنی میں بھی اس کے بدلتے رنگ واضح تھے۔ وقار ایک لمحے کو خاموش ہو گیا، غصہ جیسے کہیں پیچھے رہ گیا۔ اس کے اندر ایک نئی کیفیت نے جگہ لے لی تھی، ایک ایسی کشش جسے وہ نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے خود کو قابو میں رکھا، پھر آہستہ سے بولا، نور، اب تم بچی نہیں ہو۔ نور نے ہلکا سا سر اٹھایا، مگر نظریں اب بھی پوری طرح اس سے نہ مل سکی۔ تمہاری ہر بات، ہر چیز اب اس رشتے سے جڑی ہوئی ہے۔ خود کو سنبھالنا سیکھو، دوپٹہ ٹھیک سے لیا کرو اور یوں بے فکری سے مت گھوما کرو۔ اس کے لہجے میں سختی نہیں تھی، مگر ایک واضح سنجیدگی تھی۔ نور کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ وقار نے اس کی گرفت ڈھیلی کر دی، پھر ایک لمحے کو روک کر نرم آواز میں بولا، اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے،
میں تمہیں تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوں۔ یہ جملہ نور کے لیے غیر متوقع تھا۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ جی۔ وقار نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، تم ابھی اس سب میں نہیں ہو۔ کسی بات کی جلدی نہیں، جو سمجھ نہ آئے پوچھ لیا کرو۔ نور کی آنکھوں میں پہلی بار صرف خوف نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک ہلکا سا اطمینان بھی شامل ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے پلٹی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوا تو وقار نے گہری سانس لی۔ وہ جانتا تھا یہ رشتہ صرف اب ایک رسمی بندھن نہیں رہا، وہ اصل امتحان اب شروع ہوا تھا۔ وہ دیر تک وہیں کھڑا رہا جہاں نور ایک لمحہ ٹہری تھی۔ کمرے میں اس کی موجودگی کا ہلکا سا احساس اب بھی باقی تھا، یا شاید یہ صرف اس کے ذہن کا فریب تھا۔ آخرکار وہ واپس کرسی پر آ کر بیٹھا۔ ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھ گئیں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے خود کو یاد دلایا، یہ رشتہ عام نہیں ہے، اور اسے نبھانے کے لیے صرف ذمہ داری نہیں، ضبط بھی۔ یہ ایک امانت تھی، ایسی امانت جس کا بوجھ صرف لفظوں میں نہیں دل پر محسوس ہوتا ہے۔ منظور احمد کی آنکھیں اسے صاف یاد تھیں، وہ آنکھیں جو بظاہر مضبوط تھیں مگر اندر کہیں گہرے خوف کو چھپاتے ہوئے تھی۔ یہ بچی تمہارے حوالے ہے وقار۔ وقار نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ جانتا تھا کہ نور اب بچی نہیں رہی، عمر کے کاغذ پر وہ بالغ تھی، نکاح کے بندھن میں وہ اس کی بیوی تھی۔ یہ سب حقیقت تھی، ایک ایسی حقیقت جس سے انکار نامکمل تھا، مگر اسی حقیقت کے ساتھ ایک اور سچ بھی تھا، عمر کا فرق، تجربے کا فرق، دنیا کو دیکھنے کا فرق۔ وقار زندگی کے کئی موسم گزار چکا تھا، جبکہ نور ابھی بہار کی ابتدائی دنوں میں کھڑی تھی، نرم، نہ تجربہ کار اور بے خبر۔ اس کے دل میں اٹھنے والی کشش اسے خود اپنے لیے اجنبی محسوس ہونے لگی تھی۔ کشش فطری تھی، اس میں کوئی گناہ نہیں تھا، مگر اس پر عمل وہ ایک ذمہ داری تھی، ایسی ذمہ داری جو صرف خواہش سے پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ وقار نے خود سے سوال کیا، کیا میں اسے وہ وقت دے سکوں گا جس کی اسے ضرورت ہے؟ کیا میں اس کی خوشیوں کو سمجھ پاؤں گا، یا میری موجودگی ہی اس کے لیے ایک بوجھ بن جائے گی؟ اسے نور کا جھکا ہوا سر یاد آیا، ہاتھوں کی ہلکی سی کپکپاہٹ اور محتاط قدم۔ وہ اعتماد نہیں تھا، وہ خوف تھا۔ اسی لمحے وقار کے دل میں ایک فیصلہ واضح ہونے لگا، یہ رشتہ جلد بازی کا نہیں ہوگا، یہ زبردستی کا نہیں ہوگا، یہ اختیار جتانے کا ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر وہ اس کا شوہر ہے تو سب سے پہلے اسے اس کا محافظ بننا ہوگا، چاہے اس کے لیے اسے اپنی خواہشات کو پیچھے ہی کیوں نہ رکھنا پڑے۔ اس نے گہری سانس لی۔ کھڑکی کے پار رات اور بھی گہری ہو چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کشمکش ایک رات کی نہیں، بلکہ وقت مانگنے والی آزمائش ہے، اور وہ اس انتظار کے لیے خود کو تیار کر چکا تھا۔ ادھر نور اپنے کمرے میں آ کر دروازہ آہستہ سے بند کر چکی تھی۔ کمرہ سادہ تھا مگر ترتیب سے سجا ہوا، ایک پلنگ، ایک چھوٹی میز اور کھڑکی جس سے رات کی ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے پلنگ کے کنارے بیٹھ گئی، دل اب بھی بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ وقار کی آواز، اس کا انداز، اس کے الفاظ، سب کچھ ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنا دوپٹہ درست کیا، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ جب اس کی نظر آئینے پر پڑی تو وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ یہ وہی نور تھی، مگر پھر بھی کچھ بدلی ہوئی، ایک نیا نام، ایک نیا رشتہ، ایک نئی غربت، اور ایک ایسا مرد جس سے وہ ڈرتی بھی تھی اور جس کی موجودگی میں ایک عجیب سا تحفظ بھی محسوس کرتی تھی۔ وہ آہستہ سے لیٹ گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا، وہاں جہاں کچھ دیر پہلے وقار کا لمس محسوس ہوا تھا۔ چہرے پر شرم کی ہلکی سی لالی دوبارہ ابھری۔ چھت کو تکتے ہوئے اس کے ذہن میں سوال اٹھنے لگے، کیا میں ٹھیک کر رہی ہوں؟ کیا میں واقعی اس رشتے کے لیے تیار ہوں؟ اچانک اسے اپنی ماں یاد آ گئی۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو شاید اسے اپنے سینے سے لگا کر کہتی، ڈرنا فطری ہے، مگر تم اکیلی نہیں ہو۔ نور نے آنکھیں بند کر لی، دل میں خاموش سی دعا ابھری، بغیر لفظوں کے صرف ایک التجا۔ وقار کا رویہ اس کے ذہن میں دوبارہ ابھرا، نہ سختی، نہ بیجا قربت، بس ایک مناسب سا فاصلہ جو ڈراؤنا نہیں تھا۔ اور پھر اسے وہ جملہ یاد آیا، تو جو تمہیں جو سمجھ نہ آئے وہ پوچھ سکتی ہو۔ یہ الفاظ جیسے اس کے دل میں کہیں ٹھہر گئے تھے۔ شاید یہ رشتہ وقت کے ساتھ سمجھ آنے لگا تھا، شاید یہ خوف اب بھی آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا، شاید۔ سوچتے سوچتے اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگی تھی۔ رات نے آہستہ آہستہ اسے اپنی آغوش میں لے کر لیا تھا۔ سونے سے پہلے اس کے ذہن میں
آخری خیال یہی آیا تھا، اگر یہ ڈر ہے تو شاید اس کی قربت میں کم ہو جائے گا۔ وہ تو سو گئی تھی، مگر دوسری طرف جس دل میں جذبات جاگ اٹھے تھے اسے سنبھالنے والا پوری رات نہ سو سکا۔ صبح کی روشنی پھیل چکی تھی، وقار آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، مگر دل میں ایک خیال بار بار ابھر رہا تھا، اپنی نئی نویلی بیوی کا خیال۔ اس نے ملازمہ کو آواز دی، آواز مختصر تھی مگر لہجے میں وہی سنجیدگی اور ٹھہراؤ۔ نور سے کہنا سارا میرے کمرے میں آ جائے۔ ملازمہ کے قدموں کی آہٹ دور ہوئی تو وقار نے گھڑی پر نظر ڈالی، ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ جانتا تھا یہ پیغام نور کے لیے کتنا بھاری ہوگا۔ ادھر نور اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، دوپٹہ اس نے سامنے پھیلا رکھا تھا، جیسے خود کو کسی انجانی نظر سے بچا رہی ہو۔ ملازمہ کا پیغام سنتے ہی اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اب کیا بات کرنی ہے؟ وہ خود سے بڑبڑائی۔ رات ہی تو بات ہوئی تھی، میں نے تو کچھ کہا بھی نہیں تھا، اب کیا رہ گیا ہے؟ اس نے ہلکا سا منہ بنایا، آئینے میں خود کو دیکھا اور آہستہ سے سر جھٹک دیا۔ یا اللہ، بس خیر ہو۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، قدم ہچکچا رہے تھے مگر پھر بھی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ آہستہ آہستہ وقار کے کمرے کی طرف بڑھی، دروازے کے باہر پہنچ کر رک گئی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اسی لمحے اپنی ہی بڑبڑاہٹ میں دھیمی آواز میں بولی، اتنی جلدی بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں کوئی بھاگی تو نہیں جا رہی تھی۔ دروازے کے عین قریب کھڑا وقار سب کچھ سن چکا تھا، نور کی دھیمی بڑبڑاہٹ، اس کے ہلکے شکوے، یہاں تک کہ اپنے کمرے میں کہی گئی باتیں بھی۔ ملازمہ کو پیغام دیتے ہی وہ خود بھی اس کے پیچھے آ گیا اور اس کے کمرے سے نکلتے قدموں کو دیکھ کر خاموشی سے واپس پلٹ گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، بے آواز دبی ہوئی انداز میں، مگر اگلے ہی پل اس نے اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری کر لی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، نور چونک گئی۔ وقار نے ہلکے سے اشارہ کیا کہ وہ اندر آ جائے، پھر آئی برو ذرا سکیڑ کر مصنوعی ناراضگی کے ساتھ بولا، یہ کیا طریقہ ہے؟ بلاوا آئے اور دروازے کے باہر کھڑے ہو کر تبصرے کیے جائے؟ نور گھبرا گئی، فوراً نظریں چکا لیں۔ نہ نہیں، میں تو بس۔ وقار نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا، لہجے میں اب بھی سختی تھی مگر آنکھوں میں ایک چھپی ہوئی شرارت موجود تھی۔ آؤ بیٹھو، اس نے قدرے نرم ہوتے ہوئے کہا تھا۔ یہاں کوئی عدالت نہیں لگی ہوئی۔ نور نے آہستہ سے سانس لی، دل کی رفتار کچھ سنبھلی۔ وہ دھیرے سے آگے بڑھی اور ایک طرف بیٹھ گئی۔ وقار کرسی پر بیٹھا، پھر اسے دیکھتے ہوئے بولا، تم اتنی گھبرا کیوں جاتی ہو؟ میں بھی انسان ہوں، کوئی ڈراؤنا جن نہیں۔ نور نے ہلکا سا سر اٹھایا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے اسے نظر سے دیکھا تھا جہاں پر سختی واقعی سختی نہیں لگ رہی تھی۔ وقار نے کرسی کے برش سے ٹیک لگائی اور ماحول کی سنجیدگی کم کرنے کے لیے لہجہ ہلکا کر لیا۔ تمہیں معلوم ہے، وہ بے ساختہ بولا، جب تم گھبرا جاتی ہو نا تو تمہاری بھویں ایسے مل جاتی ہیں جیسے کوئی مشکل سوال حل کرنے بیٹھی ہوں۔ نور چونکی، پھر فوراً اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنی بھویں سیدھی کرنے کی کوشش کی۔ ایسا نہیں ہے، وہ جلدی سے بولی، میں بس سوچ رہی ہوتی ہوں۔ سوچ؟ وقار نے مصنوعی حیرت سے آنکھیں پھیلائیں، یا یہ حساب لگا رہی ہوتی ہو کہ میں اب کیا کہنے والا ہوں؟ اس بار نور خود کو روک نہ سکی، اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، ایک سچی بے ساختہ مسکراہٹ۔ آپ ویسے بھی زیادہ بولتے نہیں، وہ ہنستے ہوئے بولی، سوچنے کا وقت مل ہی جاتا ہے۔ وقار کے چہرے پر ایک اطمینان ابھرا، یہی وہ لمحہ تھا جس کی اسے ضرورت تھی، یہ جاننے کے لیے نور اس کی موجودگی میں مسکرا بھی سکتی ہے، صرف سہم کر خاموش رہنے والی لڑکی نہیں۔ اچھا تو تمہیں میرے کم بولنے کا فائدہ ہو جاتا ہے؟ نہیں، نور فوراً گھبرا کر گئی۔ وقار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بات کا رخ بدل دیا، اچھا یہ بتاؤ، تمہیں بازار جانا پسند ہے؟ بازار؟ نور کی آنکھیں ایک دم چمک اٹھی، جی ہاں، مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، وقار نے سادہ انداز میں کہا، آج شام ہم شاپنگ پر جائیں گے۔ نور کے چہرے پر خوشی صاف جھلکنے لگی، سچ؟ جی ٹھیک ہے، چلیں گے۔ اس نے خوشی میں سر ہلایا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کی روشنی مدھم ہونے لگی۔ وقار کے ساتھ باہر لوگوں کے درمیان دل میں ایک عجیب ہچکچاہٹ نے سر اٹھایا۔ اصل میں وہ آہستہ سے بولی، اگر آپ تھکے ہوئے ہوں تو، یا پھر کسی اور دن، میرا مطلب ہے میں ویسے بھی زیادہ کہیں نہیں جاتی۔ الفاظ ٹوٹنے لگے،
जुमले अधूरे रह गए। वकार खामोशी से उसे देखता रहा। वो समझ गया था ये इनकार नहीं, एक डर है जो बहाने की सूरत में वो समझ गया था ये इनकार नहीं है, एक डर है जो बहाने की सूरत में सामने आ रहा है। उसने लहजा बदला था, ना सख्त मगर वाज़ेह और फैसला कुन। नहीं नूर, उसने संजीदगी से कहा, आज शाम ही जाना है। नूर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ये कोई बहस नहीं है। वकार ने बात मुकम्मल की। और ना ही कोई आजमाइश, बस बाहर जाना है, कुछ चीजें लेनी है और वापस आ जाना है। नूर कुछ कहना चाहती थी मगर रुक गई। वकार ने नरम मगर मजबूत आवाज में मजीद कहा, डर के साथ जीना आसान नहीं होता, मगर हर बार पीछे हटना उसे और बड़ा कर देता है। नूर खामोश होगी। दिल अब भी तेज धड़क रहा था, मगर उस खामोशी में अब इनकार नहीं था, सिर्फ एक हल्की सी रजामंदी थी। वकार ने एक नजर घड़ी पर डाली और फिर उसकी तरफ देखा, जैसे अब अगला कदम तय हो चुका है। शाम 6 बजे वकार ने वाज़ेह लहजे में कहा, तैयार हो जाना। नूर ने आहिस्ता से सर हिला दिया। वो समझ चुकी थी ये सख्ती नहीं, एक सहारा है, और शायद आज वो बाकी अपने झिझक के हसार से बाहर पहला कदम रखने वाली थी। कमरे में पहली रोशनी बदलने लगी थी, जैसे वक्त खुद उसे याद दिला रहा हो कि वो लम्हा करीब है, जिससे वो बचना भी चाहती है और सामना भी करना चाहती है। नूर पलंग के किनारे बैठी थी। उसकी नजरें बार बार अलमारी की तरफ उठती और फिर झुक जाती। इसी दौरान दरवाजा खुला। भाभी सामिया अंदर आई। साथ में नादिर भी था। नूर, तुम आज सारा वक्त कमरे में ही रही हो? सब खैरियत है ना? उनके लहजे में फिक्र वाजिया थी। जी जी भाभी, मैं बस ऐसे ही। नूर की आवाज मध्यम थी, जैसे अल्फाज साथ न दे रही हूँ। भाभी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा सुनो, मैं तुमसे कहा था ना कि शॉपिंग पर चलेंगे, तुम्हारा कुछ सामान भी लेना है, बस वक्त नहीं मिल सका, लेकिन कल सुबह चलते हैं। मैं वकार से बात करूंगी, ठीक है? नूर के लब हिले, मगर वो ये ना कह सकी कि आज वो वकार के साथ जा रही है। जी भाभी, बस यही कह पाई। नूर, चलो ना खेलते हैं, नादिर ने बेसाख्ता कहा। अरे कितनी बार कहा है नूर नहीं कहते, चची बोला करो, वरना वकार चचा से शिकायत कर दूंगी। भाभी ने हंसते हुए उससे टोका। फिर नूर की तरफ मुड़कर बोली, अच्छा सुनो, वकार आने वाला होगा, तुम कपड़े बदलो, शोहर को अच्छा लगता है। ये कहकर वो नादिर को साथ लेकर कमरे से निकल गई। दरवाजा बंद हुआ, मगर नूर का जहन वहीं का वहीं अटका रहा। दिल बार बार तेजी से धड़क रहा था। बस बस आ ही तो जाना है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। कोई पहली बार तो नहीं, मगर दिल मानने को तैयार ही नहीं था। वो उठकर अलमारी के पास गई। एक जोड़ा निकाला, फिर वापस रख दिया। दूसरा निकाला, वो भी पसंद न आया। आखिरकार उसने एक सादा सा लिबास चुन लिया। हल्का रंग, न ज्यादा नुमाया न ज्यादा भारी, जैसे वो खुद को भीड़ में छुपा लेना चाहती हो। दुपट्टा उसने खास एहतमाम से लिया था। आईने के सामने खड़ी होकर उसे बार बार दुरुस्त करने लगी, कभी आगे कभी कंधे पर। ठीक है ना? उसने आईने में खुद से पूछा। आईने में जो चेहरा नजर आ रहा था वो जाना पहचाना भी था और अजनबी भी। आंखों में बेचैनी थी, मगर कहीं गहराई में एक हल्की सी उम्मीद भी झलक रही थी। वो कंघी हाथ में लेकर रुक गई थी। वकार का ख्याल आया, लोगों के दरमियान उसके साथ चलना, बात करना। दिल में एक बार फिर घबरा उठा। उसने जल्दी से कंघी रख दी और पलंग पर आकर बैठ गई। हथेलियां आपस में रगड़ने लगी। अगर मैं कुछ गलत कर गई तो, अगर लोग देखने लग गए तो, अगर मैं डर गई तो। हर सवाल उसकी धड़कन को और तेज कर रहा था। खिड़की से बाहर नजर डाली तो शाम की हवा चल रही थी। दरख्तों के पत्ते हल्के हल्के सरसरा रहे थे, जैसे उसे तसल्ली दे रही हो, चलो डरो मत। नूर ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और दिल ही दिल में दुआ मांगी। इसी लम्हे दरवाजे के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। वो चौंक गई। नूर, वकार की आवाज आई, तैयार हो रही हो? जी जी जी, उसने फौरन जवाब दिया, आवाज में हल्की सी लरजिश थी। उसने आखिरी बार दुपट्टा दुरुस्त किया, दिल को संभाला और खुद से आहिस्ता से कहा, बस एक कदम है, सिर्फ एक कदम। फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वकार ने जब उसे सामने देखा तो एक लम्हे के लिए रुक गया, मगर फौरन खुद को संभालते हुए रुख मोड़ा और हल्के से कहा, चलो शाबाश। नूर उसके साथ चल पड़ी। लॉन में कदम रखते ही शाम पूरी तरह फैल चुकी थी। दरख्तों के साए लंबे हो रहे थे और हवा में हल्की सी खुनकी घुल गई थी। नूर हर कदम को खुद को समेटते हुए, दुपट्टा सामने फैलाए, नजरें झुकाए, जैसे हर नजर से बचना चाहती हो।
اسی لمحے سامنے سے بھابھی سامیہ کی آواز آئی، ارے بھائی! وہ مسکراتے ہوئے بولی، یہ اتنی تیاری کس بات کی ہے؟ نئے جوڑے کی؟ کہاں روانگی ہے؟ یہ سنتے ہی نور کا چہرہ سرخ ہو گیا، شرم جیسے ایک دم اس پر چھا گئی ہو، نظریں مزید جھک گئی، دل کی دھڑکن تیز ہوگی، وہ کچھ کہہ نہ سکی، وقار ایک لمحے کو رکا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی اور اس نے نہایت سادہ انداز میں جواب دینے کے لیے لب کھولے۔ وقار نے نہایت سادہ لہجے میں کہا، اپنی بیوی کو شاپنگ پر لے جا رہا ہوں۔ یہ ایک لفظ بیوی نور کے دل میں جیسے ساتھ کئی جذبے جگا گیا تھا، شرم، حیرت، گھبراہٹ اور ایک انجانی سی حرارت۔ اس کا ذہن اسی لفظ پر رک گیا تھا، اپنی بیوی۔ وہ خود کو سنبھال نہ پائی، قدم ہلکے سے لڑکھڑائے تو وقار فوراً متوجہ ہوا، بغیر کچھ کہے اس نے اسے سہارا دیا اور خاموشی سے ساتھ لیے ایک گاڑی تک آ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور ذرا ایک طرف ہو کر بولا، تشریف رکھے محترمہ۔ لہجے میں ہلکی سی شرارت تھی، نور کے لیے سب بہت زیادہ تھا۔ وہ جلدی سے بیٹھ گئی، ہاتھ ہلکے ہلکے کام رہے تھے اور دل جیسے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ وقار یہ سب دیکھ رہا تھا اور سچ یہ تھا کہ نور کی یہ کیفیت اسے عجیب سی مسکراہٹ دے رہی تھی۔ اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا، ایسا لگ رہا ہے جیسے میں تمہیں کسی عدالت میں پیش کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ بازار ہی تو ہے۔ نور نے نظریں اٹھائے بغیر آہستہ سے کہا، آپ ایسے مت کہیں، مگر اس کے کانوں میں اب بھی وہی لفظ گونج رہا تھا، میری بیوی۔ وقار ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ جانتا تھا یہ سفر صرف بازار تک کا نہیں تھا۔ دور کھڑی بھابھی نے زیر لب شکر ادا کیا اور مسکراتی ہوئی واپس لان کی طرف بڑھ گئی۔ گاڑی آہستہ آہستہ سڑک پر آگے بڑھ رہی تھی۔ شام کی روشنی اب رات میں ڈھلنے لگی تھی اور بازار کی طرف جاتی سڑک پر گاڑیوں کی قطار بڑھتی جا رہی تھی۔ وقار ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامے، دوسرے ہاتھ کو آرام سے رکھے ڈرائیو کر رہا تھا۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو نور کی بے چینی کو اور بڑھا رہی تھی۔ تم بہت خاموش ہو، اس نے بے فکری سے کہا، کہیں ایسا تو نہیں سوچ رہی کہ میں تمہیں کسی خفیہ مشن پر لے جا رہا ہوں؟ نور چونکی، فوراً نظریں کھڑکی کی طرف موڑ لی۔ نہیں، میں بس دیکھ رہی ہوں۔ دیکھ رہی ہو یا گن رہی ہو؟ وقار نے ہنستے ہوئے کہا، دل کی دھڑکنیں، کیونکہ وہ تو مجھے یہاں تک سنائی دے رہی ہیں۔ نور کے گال ایک بار پھر گرم ہو گئے۔ اس نے دوپٹہ مزید سمیٹ لیا جیسے اسے دل کی آواز پہ چھپ جائے۔ آپ مذاق بھی کرتی ہیں، وہ آہستہ سے بولی۔ صرف اس لیے کہ تم مسکراؤ، وقار نے جواب دیا، ورنہ تم ایسے بیٹھی ہوتی ہو جیسے کسی اہم اجلاس میں آئی ہو۔ گاڑی بازار کے پارکنگ ایریا میں جا کر رکی۔ وقار باہر نکلا اور نور کے لیے دروازہ کھولا۔ چلیے محترمہ۔ نور نے گہری سانس لی اور باہر قدم رکھا۔ بازار کی روشنیاں، لوگوں کی آوازیں، دکانوں کے شوکیس سب ایک ساتھ اس پر جیسے اثر انداز ہونے لگے۔ حقیقت میں کوئی انہیں خاص توجہ نہیں دے رہا تھا، ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا، کوئی خریداری میں، کوئی بچوں کے ساتھ، کوئی فون پر، مگر نور کا ذہن ایک الگ ہی کہانی بنا رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر نظر اسی پر ہے، جیسے سب اسے دیکھ رہے ہوں، جیسے سرگوشیاں ہو رہی ہیں۔ اس کے قدم سست پڑ گئے۔ وقار نے فوراً محسوس کیا۔ وہ ذرا سا جھکا اور آہستہ سے بولا، نور، کسی نے ہمیں دیکھا بھی نہیں ہے، سب اپنے اپنے کام میں ہیں۔ مگر نور کے لیے یہ بات ماننا آسان نہیں تھا۔ اسے لگا جیسے وہ سب کی توجہ کا مرکز ہے۔ وقار نے جان بوجھ کر لہجہ ہلکا کیا، اور اگر کوئی دیکھ بھی رہا ہو تو کیا ہوا؟ میں کوئی فلمی ولن کے ساتھ تو نہیں کھڑا نا؟ نور بے اختیار ہنس پڑی، صرف ایک لمحے کے لیے، مگر وہ لمحہ کافی تھا۔ اس کی ہنسی نے اس کے خوف کے پردے کو ذرا ہلا دیا تھا۔ وقار نے دل ہی دل میں سکون کا سانس لیا۔ وہ جانتا تھا یہ مقابلہ بازار سے نہیں، نور کے اپنے خوف سے ہے، اور وہ آہستہ آہستہ جیت رہی تھی۔ کچھ آگے بڑھتے ہی نور کے قدم پھر رک گئے۔ اس کی نظر ایک دکان کے بورڈ پر جا ٹھہری۔ وہ ساکت رہ گئی۔ یہاں؟ اس کی آواز سرگوشی میں بدل گئی۔ وقار، یہاں نہیں جانا پلیز۔ اس کے کانوں تک گرمی پھیل گئی، آنکھوں میں جھجک اور گھبراہٹ ایک ساتھ آ گئی۔ اس کی انگلیاں بے اختیار دوپٹے کو مروڑنے لگی۔ وقار نے فوراً اس کی کیفیت محسوس کی۔ وہ رکا، اس کی طرف دیکھا، پھر ذرا سا جھک کر نرم آواز میں بولا، نور، نظریں نیچی رکھو۔ پھر نہایت تحمل سے اس نے بات مکمل کی، اور بھر میرے ساتھ چلو، یہاں کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا،
اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہے جس سے تمہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ اس کے لہجے میں نہ زور تھا نہ جبر، صرف ایک یقین تھا جو نور کے قدموں کو تھامنے لگا تھا۔ سانس لو اور بس میرے ساتھ چلو۔ وقار کی آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ صرف الفاظ نہیں، سہارا دے رہا ہو۔ اس لمحے دکان میں موجود ایک سیلز گرل نے انہیں دکھایا اور مسکراتے ہوئے ان کی طرف بڑھنے لگی۔ نور نے فوراً گھبرا کر وقار کی قمیض کا کنارہ ہلکا سا تھام لیا۔ پلیز چلتے ہیں، اس نے دھیمی آواز میں کہا، مگر تب تک سیلز گرل قریب آ چکی تھی اور آفرز کے بارے میں بتانے لگی۔ نور کے لیے یہ سب بے حد سے زیادہ تھا۔ چہرہ مزید سرخ ہو گیا، دل جیسے سینے سے باہر آنے کو تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہاں موجود ہر شخص اس کی کیفیت پڑھ سکتا ہے۔ چند لڑکیاں واقعی ہنس رہی تھیں، مگر نور کو لگا جیسے وہ ہنسی اس کے لیے ہو، جیسے اس کی گھبراہٹ آئینے کی طرح سب کے سامنے آ گئی ہو۔ وقار نے ایک لمحے کو یہ سب دیکھا، پھر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کا ہاتھ تھام لیا، نرمی سے مگر مضبوطی کے ساتھ۔ میری طرف دیکھو، اس نے پرسکون لہجے میں کہا، باقی سب بھول جاؤ۔ نور نے ہلکا سا سر اٹھایا، مگر نظریں پوری طرح نہ ملا سکی۔ وقار نے جلدی سے ایک مناسب چیز منتخب کی، مختصر سا سوال کیا اور پھر ٹرائل روم کی طرف اشارہ کر دیا۔ نور کے قدم اب بھی لرز رہے تھے، مگر اس کے ہاتھ میں وقار کی گرفت جیسے ایک سہارا بن چکی تھی۔ ٹرائل روم کے پردے کے قریب آ کر وقار رک گیا۔ اب اس کا لہجہ بدل چکا تھا، نہ چھیڑ چھاڑ نہ سختی، صرف نرمی۔ تم یہاں اس سے ٹرائی کرو، اس نے آہستہ سے کہا، میں باہر ہوں، کوئی جلدی نہیں، کوئی دباؤ نہیں۔ نور نے سر ہلا دیا، دل اب بھی تیز دھڑک رہا تھا، مگر اس تیزی میں اب خوف کے ساتھ ساتھ ایک ہلکا سے اعتماد بھی شامل ہو چکا تھا۔ وہ اندر چلے گی اور پردہ بند ہو گیا تھا۔ باہر وقار خاموشی سے کھڑا تھا، اس کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ صرف خریداری نہیں، نور کے اعتماد کی پہلی سیڑھی ہے۔ ادھر اندر نور اس چیز کو ہاتھ میں لیے کھڑی تھی، کبھی اسے سامنے سے دیکھتی، کبھی پیچھے سے، مگر سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیسے پہنتے ہیں؟ وہ خود سے ہی دھیمی آواز میں پوچھنے لگی۔ اس کے لیے یہ سب نیا، اجنبی اور حد سے زیادہ مشکل تھا۔ دماغ جیسے خالی ہو گیا تھا اور دل حد سے زیادہ بھرا ہوا تھا۔ اسی دوران باہر سے آوازیں اس کے کانوں تک آنے لگی۔ شاید وہ ہر بات حد سے زیادہ دھیان دے رہی تھی۔ کسی لڑکی کی آواز، کتنی پیاری سی بیوی ہے اس ہینڈسم کی، قسمت والا ہے۔ نور کے دل پر جیسے ایک عجیب سا اثر ہوا۔ باہر وقار اب بھی وہیں کھڑا تھا، پرسکون انتظار میں۔ تب ایک سیلز گرل اس کے قریب آئی۔ ایکسکیوز می، کیا وہ آپ کی بیوی ہیں؟ وقار نے بغیر کسی توقف کے کہا، جی میری بیوی ہیں۔ وہ مسکرائی، بہت پیاری ہیں، تھوڑی خاموش سی لگتی ہیں، نئی شادی ہے؟ وقار کے لہجے میں ہلکی سنجیدگی آ گئی۔ جی، وہ ایسی ہی ہے، پھر تو آپ کو خیال رکھنا پڑے گا، لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا۔ کچھ لڑکیاں جلدی گھبرا جاتی ہیں۔ وقار نے مختصر سا جواب دیا، میں یہی کر رہا ہوں۔ یہ سب الفاظ پردے کے پار نور کے کانوں تک صاف پہنچ رہے تھے۔ میری بیوی ہے، یہ جملہ وہ پہلے بھی سن چکی تھی، مگر کسی اور کی زبان سے سن کر اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا، جیسے کچھ چھپ گیا ہو۔ اسے وہ سیلز گرل بلا وجہ قریب، حد سے زیادہ بات کرنے والی اور عجیب سی لگی۔ نور کی آنکھیں بھر آئیں۔ ایک تو وہ خود اس حالت میں تھی کہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، اوپر سے باہر کوئی اس کے شوہر سے بات کیے جا رہا تھا۔ دل میں غصہ ابھرا، اس لڑکی پر بھی اور خود پر بھی۔ میں یہاں کیوں کھڑی ہوں؟ اتنی کمزور کیوں ہوں؟ سانسیں تیز ہونے لگی، دل بے قابو دھڑکنے لگا اور پھر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے فوراً ہاتھ منہ پر رکھ لیا تاکہ آواز باہر نہ جائے، مگر آنسو رک نہ سکے۔ وہ چپ چاپ روتی رہی۔ یہ پہلا قدم تھا جب اس نے شدت سے خود کو اکیلا محسوس کیا۔ شادی کے بعد بھی باہر وقار کو ابھی اندازہ نہیں تھا کہ پردے کے اس پار اس کی بیوی خاموشی سے ٹوٹ رہی ہے۔ وہ وہیں کھڑا انتظار کرتا رہا، مگر اب وقت گزرنے لگا تھا۔ اس نے ایک بار گھڑی دیکھی، پھر نظر دوبارہ پردے کی طرف گئی۔ اندر سے اب تک کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ نور، اس نے دھیمی آواز میں پکارا۔ کوئی جواب نہ آیا۔ وقار کے دل میں ہلکی سی بے چینی نے جنم لیا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ اچانک پردے کے پیچھے سے دبی دبی سسکیوں کی آواز آئی۔ وقار فوراً چونک گیا۔ یہ آواز عام گھبراہٹ کی نہیں، یہ ٹوٹنے کی آواز تھی۔ نور، اس بار اس کی آواز میں فکر صاف جھلک رہی تھی۔ کوئی جواب نہ آیا، سسکیاں اور گہری ہوتی گئی۔ وقار نے لمحہ ضائع نہیں کیا۔ اس نے فوراً پردہ ایک طرف کیا اور اندر قدم رکھا۔
مگر اس کی نظریں نیچی رہیں۔ اس کے لہجے میں سختی نہیں تھی، صرف اضطراب تھا۔ جو منظر اس کے سامنے تھا اس نے اسے اندر تک ہلا دیا تھا۔ نور ایک کونے میں بیٹھی تھی، دوپٹہ مضبوطی سے تھامے، چہرہ ہاتھوں میں چھپائے ہوئے۔ اس کے کندھے ہلکے ہلکے کام رہے تھے۔ وہ خاموشی سے رو رہی تھی، ایسا رونا جس میں آواز کم اور درد زیادہ ہوتا ہے۔ وقار کا دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا تھا۔ میں نے تمہیں ڈرا دیا کیا؟ اس نے فوراً کہا۔ اس کی آواز میں ندامت تھی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا تاکہ اسے مزید بے چینی نہ ہو۔ میں باہر ہی ہوں، تم اکیلی نہیں ہو، اس نے نرمی سے کہا۔ میں بار بار آواز دے رہا تھا مگر تم جواب ہی نہیں دے رہی تھی۔ نور نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ میں نہیں کر پا رہی، وہ ٹوٹی ہوئی آواز میں بولی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کپڑا سامنے کر دیا مگر خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی اور باہر وہ لڑکی اس کے پاس گلے میں اٹ گئی۔ وقار نے فوراً سمجھ لیا۔ میں معذرت چاہتا ہوں نور، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے تمہاری مدد کرنی چاہیے تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا مگر مکمل احتیاط کے ساتھ۔ پلیز رونا بند کرو، اس کی آواز نرم تھی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وقار نے ٹرائل روم کو ایک نظر دیکھا، تسلی کی کہ کوئی اندر نہیں آ سکتا۔ پھر اس نے نرمی سے کہا، اب آرام سے سمجھ لو، میں یہاں ہوں، کہیں نہیں جا رہا۔ وہ کپڑا اٹھا کر اس کے سامنے لایا اور نرمی سے اسے سمجھانے لگا۔ نور خاموش تھی، اس کی گھبراہٹ ابھی باقی تھی۔ وقار نے تحمل سے قدم بہ قدم اسے رہنمائی دی۔ دیکھو، تمہیں کچھ بھی جلدی نہیں کرنا۔ اگر آج نہ بھی سمجھ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے الفاظ میں دباؤ نہیں تھا، صرف اطمینان تھا۔ نور کی سانسیں آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگی، سسکیاں کم ہو گئیں۔ وقار نے ایک چھوٹا سا وقفہ دیا۔ میں باہر ہوں، تم جب آرام سے ہو جاؤ تو آ جانا، اس نے نرمی سے کہا۔ وہ پیچھے ہٹ کر پردے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ نور نے کچھ دیر بعد کپڑا دوبارہ دیکھا، اس پر اس کے ہاتھ کام رہے تھے۔ آہستہ آہستہ اس نے خود کو سنبھالا اور پہلی بار اس سے محسوس ہوا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئی۔ وقار نے فوراً اس کی طرف دیکھا مگر کچھ کہا نہیں۔ نور کے قدم اب پہلے جیسے لڑکھڑاتے نہیں تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں ڈر گئی تھی۔ وقار نے اس کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے سر ہلایا۔ شوہر ہونا یہی ہے نور، اس نے سادہ لہجے میں کہا، ساتھ چلنا، زبردستی نہیں۔ نور نے نظریں نیچی کر لی مگر اس بار اس کی شرمندگی میں خوف شامل نہیں تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے دکان سے باہر نکل آئے۔ بازار کی روشنی وہیں تھی، لوگ وہیں تھے مگر نور کے اندر اب ایک تبدیلی آ چکی تھی۔ اس کے قدم ہلکے تھے، دل اب پہلے جیسا بھاری نہیں تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے پہلی بار خود سے بات شروع کی۔ آپ نے مجھ سے زبردستی نہیں کی۔ اس کی آواز نرم مگر صاف تھی۔ وقار نے اس کی طرف دیکھا، مسکرایا نہیں، بس سر ہلایا۔ میں نے تمہیں سمجھایا اور واپس لے آیا، اس نے کہا۔ نور نے نظریں نیچی کر لی۔ میں ڈر گئی تھی، اس نے آہستہ سے اعتراف کیا۔ مگر اب اسے یقین تھا وہ اکیلی نہیں ہے۔ وہ ایک لمحے بعد آہستہ سے بولی، بہت آہستہ، اور میں آپ کو اپنا شوہر ماننے کے لیے تیار ہوں۔ وقار کے ہاتھ سٹیئرنگ پر مضبوط ہو گئے۔ دل میں شکر سا اترا مگر اس نے خود کو معمول پر رکھا۔ جلدی نہیں ہے، اس نے نرم لہجے میں کہا، مگر یہ سن لینا میرے لیے کافی ہے۔ گاڑی آہستہ آہستہ گھر کی طرف بڑھ رہی تھی اور نور کے دل میں یہ احساس بیٹھ چکا تھا کہ یہ رشتہ خوف کا نہیں، اعتماد کا ہے۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ نور بستر پر بیٹھی، دوپٹہ گود میں لیے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ میرے شوہر ہیں، یہ خیال آتے ہی اس کے دل میں ایک عجیب سی مضبوطی اتر آئی تھی۔ پھر اچانک اسے بازار کا منظر یاد آیا، وہ لڑکی وقار سے بات کرتی ہوئی مسکراتی ہوئی۔ نور کے ماتھے پر ہلکی سی شکن آئی۔ مجھے اس پر غصہ کیوں آ رہا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ میں تو کہتی تھی مجھے فرق نہیں پڑتا، پھر دل کیوں بے چین ہے؟ اس نے آنکھیں بند کر لی، پھر آہستہ سے سوچا، شاید اس لیے کہ اب میں جان گئی ہوں وہ کسی کے بیٹے ہی نہیں، کسی کے شوہر بھی ہیں اور وہ میرے ہیں۔ یہ خیال اس سے خود پر حیران کر گیا۔ پہلے وہ ڈرتی تھی، ہچکچاتی تھی، ہر بات میں پیچھے ہٹ جاتی تھی، مگر اب کسی اور کی لڑکی کو اس کے قریب دیکھنے کا تصور بھی دل کو کھٹک رہا تھا۔ کیا یہ حسد ہے؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ خود سے کہا، یا صرف یہ احساس کہ مجھے حق حاصل ہے؟ وقار کی آواز اس کے ذہن میں گونجی، پرسکون، فاضیہ مضبوط۔ شوہر ہونا ساتھ چلنا ہے، گھسیٹنا نہیں۔ نور نے گہری سانس لی۔
شاید اسی لیے میں پرسکون ہوں، اس نے سوچا، کیونکہ وہ مجھے ڈرانے والے نہیں، سمجھنے والے ہیں۔ پھر اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا، میں کسی کو اپنی جگہ نہیں لینے دوں گی، نہ ڈر سے، نہ خاموشی سے۔ ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نور العین ہوں، اور اب میں صرف کسی کی بیٹی نہیں، میں وقار احمد کی بیوی ہوں۔ یہ سوچ اس کے دل میں ایک نئی مضبوطی چھوڑ گئی، خاموش مگر گہری۔ اگلی صبح وقار نے اس تبدیلی کو فوراً محسوس کیا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر سب کے ساتھ بیٹھا تھا جب نور پلیٹ اٹھائے اس کے پاس آئی۔ اس بار اس کے قدموں میں جھجک نہیں تھی، نہ ہی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کی پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگی، روٹی، سالن، پھر سلاد۔ وقار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ وہی نور تھی یا کوئی اور؟ تم نے نہیں لیا؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ نور نے سر ہلا دیا۔ جی لے رہی ہوں، پہلے آپ کھائیں۔ جملہ سادہ تھا مگر وقار کے دل میں گہرائی سے اتر گیا۔ وہ خاموش رہا مگر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، اور نور نے وہ مسکراہٹ دیکھ لی۔ کھانے کے بعد نور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرہ اب اسے اجنبی لگ رہا نہیں تھا۔ وہ سیدھی الماری کے پاس گئی۔ ایک لمحہ رک کر اس نے وقار کے کپڑوں کو دیکھا، پھر سوچ سمجھ کر اسے اپنے لباس سے ملتا ہوا ایک سوٹ نکالا، جان بوجھ کر۔ آج شام سب کے ساتھ جانا ہے، اس نے دل میں کہا، تو ساتھ دکھنا بھی چاہیے۔ اسی دوران وقار دروازے پر آ کر رک گیا۔ اس نے نور کو دیکھا، پرسکون، مطمئن، بغیر کسی خوف کے۔ یہ، اس نے اشارہ کیا۔ نور پلٹی، اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ آپ نے کہا تھا نا، اس نے آہستہ سے کہا، کہ ہم ساتھ چلتے ہیں۔ وہ آہستہ سے بولی، تو آج ویسے ہی چلیں گے۔ وقار نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر نرمی سے سر ہلا دیا۔ بالکل، جیسے تم چاہو۔ وہ آفس کے لیے تیار ہو کر چلا گیا، مگر اب کچھ بدلنے لگا تھا۔ نور کے دن بھی آہستہ آہستہ وقار کے گرد گھومنے لگے تھے۔ وہ دن بھر اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے باوجود ہر لمحہ اسی کا سوچتی، اسی کی واپسی کا انتظار کرتی۔ ابھی تک وہ الگ کمروں میں سوتے تھے، مگر اب فاصلے کم ہونے لگے تھے۔ وہ کمرے میں تیار ہو رہی تھی، ہر انداز میں وقار کی توجہ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب وہ باہر جانے کے لیے نکلے تو نور خود کو سنبھالتے ہوئے ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہی تھی، نہ آگے نہ پیچھے، بالکل ساتھ۔ وقار نے اس تبدیلی کو محسوس کیا۔ یہ ضد نہیں تھی، یہ ایک نیا اعتماد تھا جو نور کے اندر آ چکا تھا۔ اس کی نظر بار بار نور پر ٹہر رہی تھی، اور نور خاموشی سے ہی یہ جان چکی تھی کہ اس کی کوشش اثر کر رہی ہے۔ دن بدل رہے تھے اور نور بھی۔ اب وہ صرف وقار کے ساتھ چلنے والی لڑکی نہیں تھی، بلکہ خود کو سنبھالنے والی ایک مضبوط شخصیت بن رہی تھی۔ بھابھی نے اس سے بتایا کہ وقار کے ایک دوست نے انہیں دعوت پر بلایا ہے۔ یہ سن کر نور کے چہرے پر ایک ہلکی سی خوشی آ گئی تھی۔ وقار کے ساتھ ایک ہی جگہ جانا، ایک ہی محفل میں بیٹھنا اب اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ دعوت کی شام آئی تو ماحول روشنیوں، کہکوں اور باتوں سے بھرا ہوا تھا۔ نور وقار کے ساتھ کچھ فاصلے پر ایک اور خاتون کے ساتھ کھڑی تھی کہ اچانک ایک لڑکی ان کے قریب آ گئی۔ وہ لڑکی لمبے قد کی، خوبصورت چہرے والی، اور اپنی باتوں میں حد سے زیادہ بے تکلف تھی۔ اس نے وقار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جیسے نور وہاں موجود ہی نہ ہو، تمہاری بیوی تو بہت چھوٹی ہے، ابھی بچی لگتی ہے۔ مجھے تو لگا بھی نہیں تھا کہ تم جیسے سنجیدہ انسان کی بیوی اتنی کم عمر ہوگی۔ نور کے دل کو ایک لمحے کے لیے جیسے چپتا ہوا تھا احساس ہوا، مگر وہ خاموش رہی۔ اس کے کان ہر لفظ سن رہے تھے۔ لڑکی رکی نہیں، اس نے بات جاری رکھی، تم واقعی اس کے ساتھ خوش ہو؟ سلیم صاحب نے تو بتایا تھا کہ یہ شادی بس ایک مجبوری میں ہوئی تھی۔ وقار نے بغیر کسی تعامل کے سکون سے جواب دیا، الحمدللہ، بس ایک لفظ۔ نور نے اسے دیکھا، اس کا دل اس جواب سے مطمئن ہوا، مگر اس کے اندر ایک خواہش تھی کہ وقار کچھ اور کہے، کچھ ایسا جو اس رشتے کی حقیقت کو بیان کرے، مگر وقار خاموش رہا۔ یہ خاموشی نور کے دل میں ایک ہلکی سی چبھن چھوڑ گئی تھی۔ دعوت ختم ہوئی تو واپسی کا سفر خاموشی میں گزرنے لگا۔ نور کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، دل میں عجیب سا بوجھ لیے ہوئے تھا۔ وہ کچھ نہ بولی، مگر دل ہی دل میں ایک دعا کی تھی، یا اللہ میرے دل کو سکون دے اور میرے رشتے کو مضبوط رکھ۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی، نہ آنسو نہ شور، بس ایک خاموش فیصلہ۔ مگر کچھ دیر بعد اس کا سب ٹوٹ گیا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، دوپٹہ آنکھوں پر رکھ لیا اور خاموشی سے رونے لگی۔ وہ جملے بار بار اس کے ذہن میں گونج رہے تھے، بچی ہے، کیا تم خوش ہو؟ اس نے مٹھی بھینچی۔
میں بچی نہیں ہوں، اس نے دل ہی دل میں کہا، میں اس کی بیوی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ خود کو سنبھالنے لگی۔ آنسو تھم گئے مگر اندر ایک نیا حوصلہ جنم لے چکا تھا۔ میں کب تک دوسروں کی باتوں سے خود کو کمزور ہونے دوں گی؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ وقار میرے ہیں اور یہ رشتہ صرف لفظوں کا نہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس بار اس کے قدم مضبوط تھے۔ وقار اپنے کمرے میں بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ جب دروازہ کھلا نور اندر داخل ہوئی، بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی تمہید کے۔ مجھے اپنا بیوی والا حق چاہیے۔ وقار کے ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا۔ وہ چونک کر کھڑا ہو گیا۔ نور کیا ہوا؟ اس کی آواز میں حیرت بھی تھی اور فکر بھی۔ کل تک تو تم کہہ رہی تھی کہ تمہیں وقت چاہیے۔ نور نے اس کی بات کاٹ دی۔ کل تک نہیں چاہتی تھی، اب چاہتی ہوں۔ وہ پراعتماد لہجے میں بولی۔ اب چاہتی ہوں آپ میرے ہیں اور میں اپنے دل کی بات مان سکتی ہوں۔ وقار نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ ضد تھی نہ بے چینی، بس ایک پختہ یقین تھا۔ وہ نرمی سے بولا، میں نہیں چاہتا تم کسی دباؤ میں کچھ کرو۔ یہ تمہارا فیصلہ ہونا چاہیے نہ کہ کسی جذبے کا اثر۔ نور نے آہستگی سے سر ہلایا۔ یہ میرا دل ہے اور میں ڈر کر نہیں آئی۔ وقار نے ایک لمحہ آنکھیں بند کی جیسے اپنے احساسات کو سنبھال رہا ہو۔ پھر اس نے دھیمے لہجے میں کہا، اگر یہ تمہارا فیصلہ ہے تو میں اس کی قدر کروں گا۔ نور آہستہ سے اس کے قریب آئی۔ فاصلے کم ہو کے نور کی سانسیں تھوڑی بے ترتیب ہوگی مگر وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ وقار نے نرمی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا جیسے کوئی قیمتی امانت ہو۔ اس کی آنکھوں میں صرف محبت تھی، نہ جلدی نہ زبردستی۔ اور پھر ایک لمحے میں اس نے اپنے جذبات کو ایک نرم لفظ میں بیان کیا۔ یہ کوئی جلد بازی نہیں تھی، نہ ہی کسی چیز کا تقاضا تھا۔ یہ صرف ایک رشتے کی قبولیت تھی۔ نور نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے دل میں عجیب سا سکون اتر آیا۔ اس لمحے اس سے محسوس ہوا کہ یہ رشتہ صرف لفظوں کا نہیں، یہ اعتماد، تحفظ اور محبت کا رشتہ ہے۔ وقار تھوڑا پیچھے ہوا مگر اس کی نگاہیں ابھی بھی اسی پر تھیں۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ نور نے آہستہ سے سر ہلایا۔ جی، بس دل تیز دھڑک رہا ہے۔ وقار ہلکا سا مسکرایا۔ یہ نارمل ہے، ہر نئی چیز وقت مانگتی ہے۔ نور نے اس کی بات سن کر اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کے دل سے ایک سکون بھرا احساس نکلا۔ اس نے ہلکی سی آواز میں کہا، کیا ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ وقار نے فوراً سر ہلایا۔ جیسے تم چاہو، ہم ہمیشہ تمہاری رفتار کے ساتھ چلیں گے۔ اگلے لمحے ان کے درمیان ایک نیا سمجھوتا ہو چکا تھا، پیار کا، صبر کا اور احترام کا۔ اس رات وہ دونوں ایک ہی کمرے میں تھے مگر اصل تبدیلی ان کے دلوں میں آ چکی تھی، اور صبح جب روشنی پھیلی تو یہ واضح تھا کہ ان کے درمیان صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ ایک نیا سفر شروع ہو چکا تھا۔